रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह हदीद की आयत नंबर 15 पर हमारी कुछ गुफ्तगू हो चुकी थी, कुछ मैंने बताया था कि अधूरी रह गए हैं सिलसिला, तो वो इंशाल्लाह इस नशिस्त में हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। आयत नंबर 15 में जो मज़मून आया था वो उन लोगों के बारे में था जिन्हें उर्फ़ आम में हम मुनाफिक कहते हैं, और निफाक का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था इर्तिदाद बातनी या कुफ्र बातनी। वो कुफ्र जो नज़र नहीं आता, वो इर्तिदाद जो नज़र नहीं आता, तो आप उसे हकीकी कुफ्र भी कह सकते हैं, कुफ्र बातनी भी कह सकते हैं, इर्तिदाद बातनी भी कह सकते हैं कि पहले एक शख्स मुसलमान हुआ और फिर अंदर से वो बदल गया, ऊपर से नहीं बदला, अंदर से बदल गया। अब उसके वो मकासद नहीं रहे, अब वो नीयतें नहीं रहीं जो पहले थीं, और उसमें सख्तियाँ आ गई हैं और उसमें अल्लाह से दूरी पैदा हो गई है, अंदर ही अंदर हुआ है, बाहर नहीं हुआ है। तो ये इर्तिदाद बातनी है, और यही असल में बातनी कुफ्र भी है, और इसी को आप ये भी कह सकते हैं कि ये निफाक है, इसी को मुनाफिकत कहते हैं। असल निफाक जो कुरान मजीद ने बयान किया वो यही है। ये हमारे तजर्बे की बात है। हर वो शख्स के जिसको अल्लाह ताला ने किसी मौके पर ईमान की दौलत से हमकिनार किया हो, हकीकी ईमान, एक तो होता है ना हमारा विरासती, माँ बाप मुसलमान हैं तो हम भी मुसलमान हैं, तो वो उसको ईमान कहा जाता है। लेकिन ये कि फिल वाक़े कोई ईमान की कैफियत इंसान को नसीब हुई हो, तो आदमी को मालूम है कि वो हमेशा नहीं रहती, वो मुस्तकिल नहीं होती कभी। यानी ये तो हर आदमी को तजर्बा होगा कि जी करता है कि नमाज़ पढ़ें, शुरू करें नमाज, और कर भी देते हैं, महीना पढ़ते हैं, 2 महीने पढ़ते हैं, उसके बाद दिल के अंदर कुछ फिर ज़ौफ़ आता है और नमाज छूटना शुरू हो जाती है। अच्छा चलें एक और तरीके से देख लें, एक कभी जोश आता है कि चलें अब मैं बाजमात नमाज़ पढ़ूंगा, लेकिन ये कि कुछ अरसे के बाद फिर ज़रा आहिस्ता आहिस्ता बंदा ढीला पड़ जाता है, और पहले जो है फजर और इशा की नमाज़ें छूटना शुरू होती हैं जमात से, फिर करते करते बाकी भी छूटना शुरू हो जाती हैं। तो यानी कैफियत इंसान की अमल के एतबार से एक नहीं रहती। ये तो मैंने एक नमाज के एतबार से आपको इसलिए बताया कि हमारा दीन की दौड़ नमाज तक ही है, तो चलें उसको ही सामने रख के देखें तो ये बात समझ में आ जाएगी कि इंसान का अमल एक जैसा नहीं रहता, उसमें ऊंच नीच होती रहती है। अब आप सोचिए कि वो बड़ी बड़ी बातें, एक वक्त इंसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया, वो कहता है मैं जान भी वार दूंगा, मैं माल भी कुर्बान कर दूंगा, मैं अपना कारोबार भी लुटा दूंगा। अब ये कैफियत उस पर कितना अरसा रह सकती है? 6 महीने रहेगी, साल रहेगी, हो सकता है अगर वो पूरी तरह अपनी तवज्जो उस पर मुर्तकिज़ ना रखे तो फिर कारोबार गालिब आ जाएगा, वो कहेगा मैं कारोबार दुकान बंद करके दीन के काम पर चला जाऊं, ये नहीं हो सकता। ये तो बहुत बड़ा नुकसान की बात है। नौकरी को खतरे में डाल के दीन का काम करना शुरू कर दूं, ये तो बहुत बड़े नुकसान की बात है। तो जब इस तरह की चीज़ जहन में आने शुरू हुई तो इसका मतलब पसपाई का अमल अंदर ही अंदर शुरू हो गया है। अब वो ज़ाहिरन अमल नहीं हो, अंदर खाने वो अमल शुरू हो गया। ये पसपाई ही का दूसरा नाम इर्तिदाद बातनी है, इसी पसपाई का दूसरा नाम मुनाफिकत है। भाई ये अगर समझ में आ गया तो ये जो मजमून है वो तो समझ आ गया। उसके अब मराइल समझें जो यहाँ पे बयान हुए, वो तो वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम व तरब्बस्तुम व तबतुम व गर्रतकुमुल अमानी, इस पर हम गुफ्तगू कर चुके। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़रा एक बिल्कुल सीधा सीधा लाइन में बात आपके सामने आ जाए, अगरचे कि मैंने इशारतन पहले भी बताया, लेकिन उसके कुछ पहलू और भी हैं जो वाज़ेह करने कि ये बात तो हमारे सामने आई ना। पहले मरहले पे जब इंसान पसपाई इख्तियार करता है तो कोई झूठा उज़र पेश करता है कि मैं इस वजह से आपके साथ इस काम में शरीक नहीं हो सकता, ये मजबूरी है। वो झूठ भी हो सकता है, सच भी हो सकता है। सच है तो उसको भी ज़ौफ़ ईमान कहेंगे, उस पर भी इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, आइंदा अल्लाह से तौफ़ीक मांगनी चाहिए। लेकिन अगर झूठ है तो ये निफाक की तरफ पहला कदम हो गया है। कुछ अरसे के बाद खुद ही महसूस करेगा, पिछली दफ़ा भी बोला था, इस दफ़ा भी बोला है, फिर बोल रहा हूँ, तो पता नहीं इनको यकीन भी आएगा कि नहीं आएगा। तो अब बंदा उसी झूठ के ऊपर झूठी कसम का इजाफा कर दे ताकि मेरी बात का यकीन हो जाए। ये ना समझें कि ये हर दफ़ा बहाना बनाते हैं, बल्कि कसम खा के कहूँगा तो ये यकीन कर लेंगे कि वाकई इसका मसला है। अब वो कसम भी खाएगा, ये दूसरा दर्जा हो गया। और तीसरा दर्जा हमारे सामने ये आया था कि फिर वो जो लोग लब्बैक कहते हैं, आगे बढ़कर एकदम उस बात को कबूल कर लेते हैं, वो बुरे लगने लगते हैं कि मेरी तरह ये भी बैठ जाते, जैसे सारे बनी इसराइली बैठ गए। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा चलो लड़ने, तो सबने कहा कि हम नहीं लड़ सकते। तो जब सबने कहा तो किसी पर इल्ज़ाम नहीं आया ना, वो तो सारी एक पूरी जमात ही जो भी उस इल्ज़ाम के तहत आ गई, सब पर इल्ज़ाम नहीं लग सकते। एक आदमी जो है वो निखर के अलहदा नहीं हुआ। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें 100 आदमियों की जमात है, उसमें से 95 कहते हैं कि ठीक है जी आपने जो कहा हम छलांग लगाएंगे,
5 کہتے ہیں کہ جی نہیں میرا مسئلہ ہے، تو وہ 5 نمایاں ہو گئے نا. تو جب وہ نمایاں ہو جائیں گے انہیں 95 پہ غصہ آئے گا کہ ان کی وجہ سے ہم نمایاں ہوئے. اگر یہ بھی ہمارے والی بات اختیار کر لیتے تو یہ ہم جو ہے نا اس طرح ہم اریاں نہ ہوتے، ہمارا یہ پردہ چاک نہ ہوتا، تو انہیں ان پہ غصہ آنا شروع ہو جائے گا، اور یہ غصہ پھر بڑھ کر اس لیڈر پر بھی آنا شروع ہو جائے گا جس نے وہ حکم دیا ہوگا. تو وہ غصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچ جاتا تھا. اب یہ وہ شے تھی جس سے پھر وہ نفرت پیدا ہو جاتی تھی سچے ایمان والوں سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی. جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو یہ گویا میں نے بتایا تھا کہ یہ 3rd سٹیج ہے یا 4th سٹیج کینسر کی ہو گئی. اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکے. پہلے 2 سٹیجوں پر توبہ کی امکان ہے، اب یہ ٹھیک ہونے کی گنجائش نہیں ہے، اب یہ تو آگے ہی جائے گا. اچھا جب یہ آگے جائے گا تو کدھر جائے گا؟ یہاں پہ تو یہ ہے نا آخر میں کافروں کے ساتھ جا کے جڑ جائے گا. لیکن سورہ نساء میں اس سے سخت بات آئی ہے کہ یہ صرف کافر نہیں ہوگا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کافروں کے بھی نیچے ہوگا. یعنی اگر اب جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں اور ٹھیک سمجھتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی منافق رئیس المنافقین تھا، سب منافقوں کا سردار تھا، ادھر جو ہے نا سب سے بڑا کافر کون ہے؟ ابو جہل ہے، کتنا بڑا دشمن ہے. اب اس آیت کی روشنی میں آگ کے نچلے گڑھے میں کون ہوگا؟ ابو جہل یا عبداللہ ابن ابی؟ عبداللہ ابن ابی. باوجود اس کے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ہے نمازیں پڑھتا ہے، باوجود اس کے کہ بظاہر آداب بجا لاتا ہے، باوجود اس کے کہ بظاہر عزت سے پیش آتا ہے، کوئی توہین نہیں کرتا، کوئی تنقیص نہیں کرتا، بظاہر اسلام کی مخالفت بھی نہیں کرے گا، لیکن یہ کہ چونکہ اندر سے وہ کالا ہے لہٰذا وہ اس دھوکہ دہی کی بنیاد پر آخرت میں ابو جہل سے بھی نچلے حصے میں ہوگا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اب آپ سوچئے کہ یعنی اللہ کا غضب کس پہ زیادہ بھڑکتا ہے، کافر پر یا منافق پر؟ منافق پر. یعنی کافر سے زیادہ سخت سزا اللہ منافق کو دے گا، اور دنیا میں بھی ملتی ہے. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، یعنی دنیا میں کیا سزا ملتی ہے؟ ان لوگوں کے دلوں کے اندر محبت نہیں رہتی ایک دوسرے کے لیے، ساتھ ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں. یہ جو میں بتا رہا ہوں نا، اس پر آپ اپنے معاشرے میں آگے پیچھے دیکھیے گا، کچھ سمجھ آئے گی آپ کو. یہ اللہ کی مار ہوتی ہے. کہتے ہیں 2 ایمان والوں میں جدائی نہیں پیدا ہوتی مگر ان کا کوئی گناہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے درمیان یہ پھوٹ پڑتی ہے. ہمارے ہاں جب وہ کوئی گھروں کے اندر کوئی لڑائی بڑائی شروع ہو جائے تو کیا کہتے ہیں کہ خدا نہیں ماری بات پہ آنے. بات کہتے ہیں نا، یہ جو ایک یعنی بودھ ہوتا ہے اصل میں، ایک دوسرے سے دوری ہو گئی. تو اب وہ دوری کا سبب کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی انہوں نے الٹی حرکت کی ہے اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے اور ان کے آپس میں دل پھاڑ دیے ہیں. اب اس چیز کو اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید نے یہ جو دنیا دار یا جو بھی دنیا کی محبت میں گرفتار جو ایک پوری اجتماعیت اگر کوئی تھی نا، وہ یہودی تھے. دیکھیں یہودی کون ہے؟ جن کو اللہ نے ہدایت سے سرفراز کیا تھا، جن میں سینکڑوں انبیاء آئے تھے اور 1400 سال نبیوں کا تار ٹوٹا ہی نہیں تھا، جن میں کئی کتابیں اللہ نے اتاری ہیں، اور انی فضلتکم علی العالمین. وہ یہودی جب دنیا دار بن گئے، جب مال و اسباب کے پیچھے چل پڑے، جب انہیں دنیا کی محبت نے ان کا دامن پکڑ لیا، تو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ کے بھی تو انہی پر آیا نا. اب یہ جو لوگ ہیں، یہ جو یہودی ہیں، ان کی قرآن مجید نے جا بجا ان کی مثالیں دی ہیں، ان کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ ان کی عادتیں اب کیا ہو گئی. انہی عادتوں میں سے ایک عادت یہ ہے کہ یہ کبھی بھی تم سے سامنے آ کر لڑائی نہیں لڑ سکیں گے. لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر. آمنے سامنے آ کر یہ تم سے لڑ ہی نہیں سکتے. اے مسلمانوں، ان سے گھبرانے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. کبھی فیس پر آ کر تم سے نہیں ٹکر لے سکتے. ہاں کہ دیوار کے پیچھے سے کوئی گولہ باری کر لیں اور یہ کہ جیسے وہ عورتیں پتھر شتھر مار لیتی ہیں اس طرح کچھ کر لیں، سامنے آ کے نہیں لڑ سکتے. نمبر 1. نمبر 2، تمہیں لگتا ہے یہ سب ایک ہیں، یکجان ہیں. تحسبهم جمیعا، تمہیں یہ اکٹھے نظر آتے ہیں. وقلوبهم شتیٰ، دل ان کے پھٹے ہوئے ہیں. یہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کے کوئی تعلق وفا ایک دوسرے سے نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے ایثار نہیں کر سکتے. تو آگے جا کے ان کی مثال دی، مثلہم کمثل الشیطان، ان کی مثال شیطان جیسی ہے. اذ قال للانسان اکفر، جب انسان سے کہتا ہے کفر کر، فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، تو وہ کہتا ہے میں تجھ سے اعلان لا تعلقی کرتا ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے. یعنی دھوکہ دینا. وہ پھر ایک دوسرے کو بھی دھوکہ دیتے ہیں.
اب اس کی لمبی تفصیل ہے، میں کتنی مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن ابھی تازہ ترین مثال آپ کے سامنے ہے نا کہ وہ ہمارے ایک چیف صاحب ریٹائرڈ ہوئے ہیں، ایک ان کے بڑے پسندیدہ ممدوح جرنیل صاحب تھے جن کے آپس میں بڑا گٹھ جوڑ تھا، ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہوا، کرسی کا مسئلہ پیدا ہوا. تو کرسی کے مسئلے میں جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے چاہا کہ میں اگلا 3 سال اور ٹھوکوں، کرسی کو مت چھوڑوں. اب وہ صاحب سمجھتے تھے کہ اگر یہ 3 سال اور ادھر بیٹھے رہے تو میں تو کہیں ہو جاؤں گا، لہذا انہوں نے پھر ان کے خلاف کام شروع کیا کہ یہ دفع ہوتا کہ اس کرسی پہ میں بیٹھوں. اب یہ چکر شروع ہوا. اس چکر میں یہ سارا کچھ ہوا جو کچھ بھی ہو گیا. دونوں کے مفادات سانجھے، دونوں کے بہت ساری باتوں میں ایک دوسرے سے تعاون بھی، لیکن یہ مفادات کا ٹکراؤ ان کو پھاڑ گیا. ہمیں لگا کہ وہ دونوں ایک ہیں، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، دل پھٹے ہوئے تھے اندر سے کرسی کے چکر میں. یہ ایک مثال سے آپ سمجھ لیجئے کہ جہاں اللہ کی محبت نہیں ہوگی تو وہاں، اور اس بنیاد پر لوگ نہیں جمع ہوں گے، وہاں کسی نہ کسی مفاد کی بنیاد پر جمع ہوں گے، اور جہاں مفاد کی بنیاد پر جمع ہوں گے وہاں پھر یہ سارے دھندے ہوں گے. اب میں نے مثال آپ کو بڑی اونچی دے دی ہے نا، لیکن یہ جتنے بھی دنیا کے تعلق ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھ لیجئے، یہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں، یہ والی ہو وہ والی ہو جو والی بھی ہو، اس میں یہ ساری اندر خانے لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں یا نہیں چل رہی ہوتی. ہر آدمی دوسرے کو سپورٹ بھی کر رہا ہوتا ہے اور اس کی ٹانگ کھینچ بھی رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ فوٹو سیشن میں بھی ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں کہ یار میری تصویر صاف آئے گی، میں آگے کھڑا ہوں تم پیچھے ہو جاؤ. وہ بھی ادھر بھی داؤ لگانے کے چکر میں ہوتے ہیں. تو ایک دوسرے کو جتنا دھوکہ دیتے ہیں، یعنی وہ ایک بچھو والی خصلت ہوتی ہے نا کہ آپ بچھو سے جتنا دور رہیں اتنا محفوظ رہیں گے، اور جتنا بچھو کے قریب جائیں وہ آپ ڈنک کا خطرہ ہوگا. بے شک آپ بچھو سے دوستی کر لیں. تو بہت سے لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا قربت میں شر ہوتا ہے، ان سے دوری میں خیر ہوتا ہے، آپ ان کے قریب جائیں تو آپ کا نقصان ہوتا ہے. تو تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، دیکھتے ہو تم کہ وہ جمع ہیں، اکٹھے ہیں، متحد ہیں، اتفاق ہے، حقیقت میں ان کے دل پھٹے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ سزا کب ملتی ہے جی؟ دنیا میں ملتی ہے. وہ سزا تو آخرت میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اور یہ والی دل پھاڑ کر اتفاق ختم کر دینا، اتحاد ختم کر دینا، یہ سزا نقد و نقدی ہے، دنیا میں ملتی ہے. قرآن مجید سورہ توبہ میں آتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ آحَدَ اللَّهُ، ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے اللہ سے عہد کی. اب ظاہر یہ عہد کس سے ہے؟ اللہ سے عہد ہے نا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. وہاں اس ایک خاص عہد کا ذکر ہے. کیا؟ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، یعنی دولت دے گا، مال و اسباب دے گا، ہم خوب صدقہ خیرات کریں گے اور ہم لازماً نیکوکار بن جائیں گے. فلما آتاہم، اللہ نے دے دیا، خوب دولت والے ہو گئے. جب دے دیا بخلوا بہ، انہوں نے بخیلی کی، کنجوسی کی، نہیں خرچ کیا اللہ کی راہ میں، سینت کے رکھا. وہ جسے ہم کوٹ لیا اور نہیں خرچ کیا. تو اللہ نے کیا کیا؟ بلکہ وَتَوَلَّوْا، منہ موڑ لیا، وہی یو ٹرن لے لیا، مرتد ہو گئے، اندر سے مرتد ہو گئے، اوپر سے نہیں ہوئے، اندر سے پھر گئے. وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، کنی وہ پہلے بھی کتراتے تھے. یہ کنی کترانا سائیڈ مارنا، پاسا ماری نکلی گشنا جیسے آسان ہے نا، کوئی کام کرنے کا دل نہ کرے بندہ پاسا مار جاتے ہیں. تو یہ پاسا مارنے کو کہتے ہیں وَهُمْ مُعْرِضُونَ. وہ پاسا مارنے والے تو تھے ہی، لیکن یہ کہ یہاں تو انہوں نے صاف ہی یو ٹرن لے لیا. پاسا پہلے بھی مارتے تھے لیکن اب تو انہوں نے یو ٹرن ہی لے لیا. جب انہوں نے یہ کیا تو اللہ نے کیا کیا؟ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں عقوبت کے طور پر، یعنی سزا کے طور پر، پنشمنٹ کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا اس دن تک کے لیے کہ جب وہ اللہ سے ملاقات کریں گے. تو یہ یعنی اللہ سے بدعہدی کی پھر سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، آخرت میں تو فی الدرک الاسفل من النار ہوتا ہے. اچھا بس یعنی دوسری بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ جب انسان اس مرض سے دوچار ہو جائے تو پہلے 2 مرحلوں میں تو توبہ کی گنجائش ہے، تیسرے مرحلے میں توبہ کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے. اور ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ جو سزا اس کے لیے ہوتی ہے وہ سزا کافر کے لیے بھی نہیں ہے، اور اسے دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، دنیا میں ذلت و رسوائی کی صورت میں، اور آخرت میں سب سے بڑے عذاب کی صورت میں، اشد العذاب، سب سے سخت عذاب. اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ آگے بھی یہ مضمون آئے گا، لیکن میں اس وقت ایک پہلو آپ کے سامنے رکھوں. یہ ایک اہم نقطہ ہے جو سمجھ لیجئے کہ دیکھیں جو دنیا دار جماعتیں ہوتی ہیں اس میں تو اس عنصر، یہ یوں سمجھے اسی کا غلبہ ہوتا ہے. ابھی میں نے آپ کو مثال دی، وہ سب ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں. لیکن جو دیندار لوگ بھی ہوتے ہیں
ان میں سے بھی کوئی جماعت ایسی نہیں ہوتی کہ جو اس طرح کے لوگوں سے بالکل خالی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی دیندار آدمی تھے نا، ان کے ساتھ بنی اسرائیلی جو آئے تھے دین کی بنیاد پر آئے تھے نا، دین کی بنیاد پہ جڑے تھے نا، تو جب یہ خطرے کا ٹائم آیا تو سب یو ٹرن لے گئے یا نہیں لے گئے؟ موسیٰ علیہ السلام کی جماعت ہے۔ اچھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا لیڈر کون ہوگا؟ آپ سے بڑا دیندار کون ہوگا؟ آپ سے عظیم تر کون ہوگا؟ آپ کے ساتھیوں سے بڑھ کر کون ہوگا؟ لیکن آپ کی جماعت بھی اس عنصر سے خالی تو نہیں تھی نا، منافقین تھے نا آپ کے ساتھ۔ تو اگر حضور کے ساتھ تھے، آج کون کہہ سکتا ہے میری جماعت میں کوئی منافق نہیں ہو سکتا؟ جو یہ سمجھتا ہے کہ ہماری جماعت میں منافق نہیں ہو سکتا، وہ غلط فہمی کا شکار ہے یا نہیں ہے؟ لیکن سمجھتے تو سارے یہی ہیں کہ ہماری جماعت تو بڑی خالص لوگوں کی جماعت ہے، ہماری جماعت میں غلط آدمی کا کیا کام؟ بھائی محمد الرسول اللہ کی جماعت میں غلط آدمی ہو سکتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں غلط آدمی ہو سکتا ہے، آپ کی جماعت کوئی آسمان سے فرشتوں کی اتری ہے کہ اس میں کوئی غلط آدمی نہیں ہو سکتا؟ تو ہر جماعت میں یہ غلط آدمی ہو سکتا ہے، کوئی جماعت ان غلط لوگوں سے، ان منافقین سے خالی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کی حق پرست جماعت ہے تو اس میں لازمی یہ عنصر ہو سکتا ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ حضور کی جماعت میں یہ اگر آٹے میں نمک کے برابر تھا تو آپ کی جماعت میں یہ ٹھیک ٹھاک، یعنی جیسے آج کل دودھ اور پانی مکس کرتے، اتنا اس نسبت تناسب سے ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کی تربیت کا وہ معیار تو نہیں ہو سکتا جو محمد رسول اللہ کا تھا، آپ کی شخصیت تو نہیں ہو سکتی جتنی مؤثر محمد رسول اللہ کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا اس کا امکان ضرور ہے کہ وہاں جو نسبت و تناسب تھی اس سے بڑی نسبت و تناسب آپ کی جماعت کے اندر منافقین کی ہو۔ اور ایک نقطہ سمجھنے کا یہ ہے کہ یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ایک آدمی آج مومن ہے تو وہ مرتے دم تک مومن ہی رہے گا، اس کا ہی خطرہ ہے کہ وہی منافق ہوگا۔ منافق شروع سے منافق نہیں ہوتا، وہ مومن ہو کے پھر مرتد ہوتا ہے نا، اندر سے پھر بدلتا ہے، لہٰذا مومن ہی کو خطرہ ہے کہ وہ منافق ہوگا۔ چنانچہ یہ حدیث میں آئے کہ لا یامنہ الا منافق، یہ جو نفاق ہے نا، اس سے بے فکر صرف منافق ہی ہوتا ہے کہ مجھے نفاق نہیں ہو سکتا۔ یہ جو منافق ہوتا ہے اس کو یہ فکر نہیں ہوتی۔ اور لا خاف الا مومن، اس سے نہیں ڈرتا مگر مومن نہیں ڈرتا، وہ ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں میں منافق نہ ہو جاؤں۔ میں نے آپ کو اسی لیے وہ دعا بھی بتائی نا جو سورہ آل، بہت سی جگہوں پہ اس طرح کی دعائیں ہیں لیکن وہاں پہ تو بطور خاص آئی ہے، اور وہ دعا یہ ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دیجئے گا بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے۔ اب یہ اتنی بڑی دلیل ہے کہ گویا ہدایت ملنے کے بعد بھی دل ٹیڑھے ہو سکتے ہیں، اور اس کی بہت سی مثالیں ہیں، کتنے لوگوں کے دل ٹیڑھے ہوئے، حدیثوں میں بھی آیا ہے۔ ایک آدمی نیک عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فرق رہ جاتا ہے، اور اس وقت جا کے کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ بجائے جنت میں جانے کے دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ تو کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اب ٹریک پر آ گیا ہوں تو ڈی ٹریک نہیں ہوں گا، میں نے اب سیدھی رستہ پکڑ لیا ہے تو اس سے کبھی اتروں گا نہیں، پٹری نہیں چھوڑوں گا، نہیں۔ جو سیدھے رستے پر ہیں یہ سمجھ لیں شیطان ادھر ہی بیٹھے گا، شیطان دائیں بائیں نہیں بیٹھتا، شیطان وہاں بیٹھتا ہے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں ان کے لیے گھات لگا کے بیٹھوں گا تیری سیدھی راہ پر۔ جیسے جس نے ڈاکہ مارنا ہو وہ سڑک کے اوپر ہوگا نا جہاں سے لوگ گزرتے ہیں، تو جس نے کسی کو صراط مستقیم سے بھٹکانا ہو وہ کہاں بیٹھے گا؟ صراط مستقیم پر بیٹھے گا تاکہ جو اس پر آئے اس کو دائیں کرے یا بائیں کرے۔ لہٰذا جو صراط مستقیم پر اسی کو اس کا خطرہ ہے کہ اس کو نفاق کا مرض لاحق ہو جائے۔ اب اس معاملے میں آخری بات سمجھ لیجئے، آخری بات یہ ہے کہ یہ مرض افراد میں تو ہر وقت خدشہ ہے کہ رہے گا، لیکن یہ مرض پوری جماعتوں کو بھی لگ جاتا ہے، پوری جماعتوں کو بھی لگ جاتا ہے۔ کیسے لگتا ہے؟ جب تک لیڈرشپ مخلص ہے، جب تک لیڈرشپ مخلص ہے، یہ نفاق اگر نیچے ہے تو وہ تو جیسے حضور کی جماعت میں بھی تھا یا کسی بھی جماعت میں ہو، وہ کہیں بھی ہر جگہ پہ ہو سکتا ہے، اس سے تو بھاگا جا ہی نہیں سکتا، اس سے انکار کیا نہیں جا سکتا، اس سے کوئی بچت نہیں ہے، وہ انیویٹیبل ہے، ناگزیر ہے، وہ تو ہو کے رہے گا۔ لیکن جب یہ لوگ، چونکہ اس طرح کے لوگ باتوں میں کے بڑے شیر ہوتے ہیں، چاپلوس بہت ہوتے ہیں، گفتگو بڑی شاندار اور وہ خوش آمدی، تعلق بنانے میں انہیں ملکہ حاصل ہوتا ہے، وہ کسی بھی آدمی کا دل جیتنے میں 2 منٹ لگاتے ہیں۔
جب وہ اپنی اس طرح کی حرکتوں سے اپنا حلقہ اثر بڑھا لیتے ہیں اور کرتے کرتے نمایاں پوزیشنوں پر وہ آ جاتے ہیں، یعنی اس جماعت کی پوسٹوں پر، لیڈرشپ پر، اوپر جب یہ لوگ آ جاتے ہیں تو اب اس جماعت میں مخلصین اگر ہوں گے بھی تو کہیں نیچے رہ جائیں گے. اوپر کی پوری جو لیئر ہوگی وہ ان لوگوں پر مشتمل ہو جائے گی. جب یہ لوگ اوپر آ جائیں گے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بات خطرناک ہے لیکن میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. سمجھانے کے لیے مثال اب اصل میں نیچے آ کے سمجھانی پڑتی ہے نا، تو مثال سے بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. اب دیکھیے آپ کا ادارہ ہے، اس نے کئی مارچ میں بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد ہم پالیٹکس میں حصہ نہیں لیں گے، یہ جو ہم پروجیکٹ شروع کرتے ہیں فلانا پروجیکٹ فلانا، آج کے بعد توبہ ہم نہیں کریں گے. ابھی باجوہ صاحب کا اپنا بیان آیا ہے کہ 26 میں سے 20 لوگوں نے یہ رائے دی تھی کہ آئندہ بعد ہماری توبہ ہے. صرف 6 لوگ وہ تھے جنہوں نے کہا نہیں، ہمیں اس حکومت کی حمایت کرتے رہنا چاہیے. تو تب ہم نے ادارے کی سطح پر یہ فیصلہ، اکثریت رائے، اکثریت کوئی معمولی اکثریت نہیں ہے، یہ کوئی یعنی 3/4 سے بھی زیادہ ہے، اس اکثریت کے ساتھ ہم نے فیصلہ کر لیا ادارہ آج کے بعد ملوث نہیں ہوگا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد کئی ایسے واقعات ہوئے کہ جس میں ادارے کے سربراہ براہ راست پالیٹکس میں ملوث ہوئے. اب وہ اپنے فورم پہ تو جا کے نہیں بتا سکتے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اب وہ یہ کام خفیہ طور پہ کریں گے، اب یہ چھپ کے کریں گے، اب یہ اپنا ایجنڈا چلائیں گے. اور یہ ایجنڈا چلانے کے لیے جو اپنے خاص بندے ہوں گے، جو پشاور بیٹھے ہوں گے یا باولپور بیٹھے ہوں گے یا جہاں بیٹھے ہوں گے، ان کو اعتماد میں رکھیں گے اور انہیں اپنے قریب رکھیں گے. یہ اب ایک جماعت کے اندر ایک اور جماعت بن گئی ہے. اس کے لیے مولانا امین حسن اصلاحی نے ایک جو ہے نا ترکیب استعمال کی تھی، خلوتیان راز. خلوت ہوتی ہے نا اکیلا ہونا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب وہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ. قرآن مجید میں آیا نا سورہ بقرہ میں، یہ خلوت ہے، تنہائی. تو خلوتیان راز یعنی وہ لوگ جو آپ کے تنہائی کے رازدار ہیں، آپ کے خفیہ منصوبے میں آپ کے پارٹنر ہیں، جس منصوبے کو لے کے آپ لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتے، اس منصوبے میں آپ کے شریک ہیں. یہ ہیں خلوتیان راز. اب ان کو فون کھڑکائیں گے سیکیور لائن سے، اب ان کے ساتھ بات چیت ہوگی، اپنا ایجنڈا کچھ لوگوں کو لے کے آگے بڑھایا جائے گا. اب وہ جو کچھ آپ کر رہے ہوں گے وہ اپنے ادارے کو نہیں بتا سکتے، اپنی جماعت کو نہیں بتا سکتے، کیونکہ جماعت کا فیصلہ کچھ اور ہو چکا ہوا ہے. تو اگر بر وقت ایسے لوگوں کا کلا کما نہ ہو سکے تو یہ پھر پورے ادارے کا بیڑا گرک کرتے ہیں. اور یہ جو نظریاتی جماعتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے. آپ سوچیں کہ آدم علیہ السلام تو نبی تھے نا، کرتے کرتے ان کی اولادیں اتنی کیوں خراب ہو گئیں کہ نوح علیہ السلام کی بات ہی نہیں مانتے تھے. بھائی جو جن کے طرف نوح علیہ السلام آئے وہ کہیں علیحدہ مخلوق تو نہیں تھی نا، آدم علیہ السلام کی اولاد تھی نا، وہ کیوں بگڑ گئے تھے اتنے؟ پتہ چلا یہی ہوا ہوگا. اب نوح علیہ السلام کے دور میں باقی کون بچا؟ سب مارے گئے. جو کشتی پہ سوار ہوئے وہی بچے نا، وہی بچے. وہ کون تھے؟ وہ تھے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے دل و جان، بلکہ ان کا بیٹا اگر نہیں لایا تو وہ بھی نہیں بچا. 1000 سال کے بعد تقریباً حضرت ہود علیہ السلام آئے تو اتنی تبدیلی آ چکی تھی کہ وہ جو بچ جانے والے تھے ان میں سے ایک جو لڑی تھی حضرت سام کی جو نسل سے چلے تھے، وہ قوم عاد کہلاتی تھی. ان کو آ کے انہوں نے سمجھا، انہوں نے مانا ہی نہیں. انہوں نے کہا ہم تو پہلے سے مسلمان ہیں یار، تم کون سی نیا اسلام لے کے آ گئے ہو؟ نہیں مانا. اب وہ سارے ہلاک ہوئے. بچے کون؟ جو ہود علیہ السلام پر ایمان لائے. ان کو لے کے وہ ہجر کے علاقے پہ چلے گئے. وہاں پہ ایک نئی 1000 سال اور گزرا، سمود قوم تیار ہو گئی. ان کی طرف صالح علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کے آئے، انہوں نے ان کی بات نہیں مانی. وہ اپنے آپ کو کافر سمجھتے تھے، وہ تو اپنے آپ کو ہود علیہ السلام کا پیروکار سمجھتے تھے. دیکھیں نا جیسے آج 1500 سال کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حضور کے دشمن ہیں. نہیں، ہم تو حضور کے عاشق ہیں. تو 1000 سال کے بعد کیوں وہ وہاں تو نسلیں بھی تھوڑی ہی گزری ہوں گی. نوح علیہ السلام کی اپنی عمر 1000 سال تھی تو وہاں تو ابھی 2 یا 3 نسلیں گزری ہوں گی. لیکن اتنا بڑا فرق پیدا ہو گیا کہ وہ آپ جو اپنے آپ کو ہود علیہ السلام کا عاشق سمجھتے ہیں، وہ ہود علیہ السلام کے دین کی جو تبلیغ کرنے صالح علیہ السلام آئے ان کی بات ہی نہیں مان رہے. اس کی کامل مثال اگر دیکھنی ہے نا تو وہ ہمارے قریب ترین کی مثال ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ترین پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے. بنی اسرائیل کون ہیں؟ جن میں نبی آتے ہی رہے، کبھی چھوٹے ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تورات ان کے پاس ہے. عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟
اب آپ ذرا ابھی سوچ لیجئے، موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر زیادہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے یا بنی اسرائیل ہوں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. لیکن وہ بنی اسرائیلی جو اپنے آپ کو سمجھتے یہ ہیں کہ ہم موسیٰ کے طریقے پر ہیں، ان کی نظر میں عیسیٰ اتنا بڑا مجرم ہے کہ انہیں سولی چڑھاتے ہیں. تو سچا کون تھا ان میں؟ بنی اسرائیلی سچے تھے یا عیسیٰ علیہ السلام سچے تھے؟ لیکن ان کو وہ اتنے برے لگتے تھے. تو کوئی فرق پیدا ہو گیا تھا نا. یہ فرق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ جب دنیا دار اوپر آ جاتے ہیں تو وہ پوری قوم کی مت مار کے اسے دین سے ہٹا کر دنیا میں لگا دیتے ہیں. خیر، یہ اس کا جو ہے نا اگلا حصہ وہ تو زیادہ تفصیلات کا متقاضی ہے. میں نے اتنا آپ کے سامنے رکھ دیا کہ جو ارتداد، باطنی ارتداد کسی فرد میں آتا ہے وہ آہستہ آہستہ کسی جماعت میں بھی آ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تیسری نسل میں تو اس کا امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ قوم جو ہے نا شفٹ ہو جائے. آپ نے فرمایا نا خیر القرون کرنی، بہترین دور میرا دور ہے. ثم الذین یلونہم، پھر ان کا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے. ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد ان کا ہوگا جو ان کے بعد آئیں گے. جسے ہم کہتے ہیں نا صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور. یہ خیر القرون ہیں، تمام ادوار میں یہ بہترین دور کہلاتے ہیں. اور قرون مشہود اللہ بالخیر، ان کو یہ بھی وہ ادوار کے جن میں خیر موجود تھی. تو اس کے بعد کیا دور آ گیا؟ یزید جیسے حکمران آ گئے، عیاش. اب اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایک طرف حضرت ابو بکر کو رکھیے، ان کے دور کو ذہن میں لائیے، ادھر یزید کو لائیے. تو ہے تو امت مسلمان ہی ہے نا، مسلمان ہی ہے نا. تو ان دو مسلمانوں کا آپس میں کوئی کمپیریزن بنتا ہے؟ تو یہ تو اپنی تاریخ ہے نا. اب آپ سوچئے کہ یزید کے دور میں کوئی مخلص آدمی ہو جیسے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو جو عیسائیوں نے، جو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا، کیا وہی یہودی جو یزید نے حضرت حسین کے ساتھ نہیں کیا؟ بس اس پر قیاس کر لیجئے. آج کوئی اگر کھرا بندہ ہو تو ہمیں اچھا لگے گا یا برا؟ اور ہمارے حکمرانوں کو اچھا لگے گا یا برا؟ بس اب اس کو سمجھ لیجئے. تو یہ پھر یوں ہی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو جماعتوں میں بھی ہوتی ہیں، امتوں میں بھی ہوتی ہیں. اب چلیے آگے، انجام اس کا کیا ہے؟ بندہ یہ سمجھتا رہے گا کہ میں جنتی ہوں. بلکہ یہ میں چاہتا ہوں یہ دو حدیثیں بھی آپ کو سنا دوں. ایک تو یہ ہے کہ اس پورے پروسیس کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی نبی آتا ہے تو کان لہو حواریون کان لہو اصحاب و حواریون، اس کے صحابی ہوتے ہیں یا حواری ہوتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، حضور کے صحابی تھے. اس کے صحابی ہوتے ہیں یا حواری ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ یقتدون بامرہ، مقتدا ہونا نا، کسی کی اقتدا کرنا، مقتدی کسی کی اقتدا کرنے والا، تو پیروی کرنا. وہ پیروی کرتے تھے اس کے حکم کی. وَيَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ، اور اس کی سنت کو مضبوط پکڑتے تھے. اس کی سنت سے دائیں بائیں نہیں ہوتے تھے، مضبوط پکڑتے تھے سنت اور اس کے حکم کی پیروی کرتے تھے. یہ کون ہوتے تھے؟ حواری یا صحابی. ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِن بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ، اس کے بعد ان کی جانشینی کرنے کے لیے ناخلف قسم کے لوگ آ جاتے تھے. اب یہ کیا کرتے تھے؟ جو یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم اس نبی کو مانتے ہی نہیں ہیں، مانتے ہیں. یقولون ما لا یفعلون، جو دعوے کرتے تھے، تقریریں کرتے تھے، اعلان کرتے تھے، اس پر عمل نہیں کرتے تھے. قول و فعل کا تضاد، یہ پہلی خرابی یہ. یقولون، جو کہتے تھے، ما لا یفعلون، وہ کرتے نہیں تھے. وہ یفعلون، اور جو کرتے تھے، ما لا یؤمرون، اس کا حکم نہیں دیا گیا ہوتا تھا. یعنی نبی کی شریعت میں وہ چیز ہوتی ہی نہیں تھی. یہ نیا فیشن نکال لیتے تھے، نئی رسم ایجاد کر لیتے، نئے کام شروع کر دیتے تھے جسے ہم بدعت کہتے ہیں، بدعتیں نکال لیتے تھے. تو اب آپ کو سمجھ آگے نا، یہ نبیوں کے ساتھ ہوا ہے. نبی کی امت پہلا حصہ یاخذون بسنتہ و یقتدون بامرہ. پھر اس کے بعد ایک دور آیا، اور اگر حضور کی اس حدیث کو سامنے رکھیں تو گویا تیسری نسل میں، چوتھی نسل میں وہ دور آ جاتا ہے. یقولون ما لا یفعلون و یفعلون ما لا یؤمرون. اچھا، اب آ جائیے میں جو ایک اور روایت میں جو واقعہ آیا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا، جو اس سے بالکل آیت سے جڑ جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ حوض کوثر ہے، آخرت، حشر کا میدان اللہ کے پاس موجود. ابھی فیصلے ہونے ہیں، پیاس لگی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حشر میں ہی حوض کوثر پہ جام کوثر لٹا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، پی رہے ہیں، فیضیاب ہو رہے ہیں.
وہاں کچھ لوگ بے ساختہ حضور کی طرف بڑھیں گے کہ ہم امتی ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم امتی ہیں، فرشتے نہیں جانے دیں گے۔ یہ بہت معروف کوئی لیڈر جب آتا ہے نا تو لوگ اس کی طرف رش کرتے ہیں، پولیس والے نہیں جانا دیتے۔ بس یہی منظر ذہن میں رکھیں کہ لوگ چاہیں گے، وہ جو اپنے آپ کو حضور کا امتی سمجھیں گے چاہیں گے کہ جائیں حضور کے پاس، لیکن فرشتے انہیں نہیں جانے دیں گے۔ یہ منظر حضور دیکھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے فرشتوں کو کہ یہ میرے امتی ہیں، انہیں میری طرف کیوں نہیں آنے دیتے؟ فرشتے جواب دیں گے یہ آپ کے امتی نہیں ہیں، ان کے عمل کوئی اور ہی تھے۔ اب سمجھ آئے؟ یقولون ما لا یفعلون، یہ ان کا یہ قول ہے کہ یہ آپ کے امتی ہیں، ان کا جو فعل ہے وہ اس کا مطابق نہیں تھا، لہٰذا یہ آپ کے امتی نہیں ہے، تو حضور بھی منہ پھیر لیں گے۔ اب یہ پورا ذہن میں آ گیا نا؟ اس کو اب یہ پڑھیے، بلا، وہ پوچھیں گے کیا ہم آپ کے ساتھی نہیں ہیں؟ وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے ساتھی تھے۔ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ تو جو آیت میں بات آئی اس کا ایک نقشہ حدیث میں علیحدہ سے بھی بیان کر دیا گیا۔ یہ تو سارے مومنین کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا اور وہ خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہوگا، لیکن اس میں نقطے کی بات جو سمجھنے کی ہے کہ منافقین کی ایک عظیم اکثریت وہ ہوتی ہے کہ جنہیں وہاں تک یہ پتہ نہیں چلے گا کہ ہم منافق تھے، وہاں جا کے جب روشنی نہیں ملے گی تب پتہ چلے گا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، یا جب حوض کوثر سے جوتے مار کے بھگا دیے جائیں گے تب پتہ چلے گا کہ ہم تو وہ چیز ہی نہیں تھے کہ جس کا ہم سے تقاضا تھا۔ ایک بڑی تعداد، اور جب بڑی تعداد لوگوں کی کسی امت میں ایسی ہو جائے تو وہ پھر امت کے جو ہے نا وہ سارے معاملات تلپٹ ہو جاتے ہیں، اس کے اندر نفاق کی علامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ چونکہ میں نے بنی اسرائیل کا حوالہ دیا تو اب یہ بھی آپ کو اس طرح کی روایات بھی آپ کے ذہن میں آپ کو رکھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ بنی اسرائیل پر حالات آئے وہ میری امت پر بھی آئیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ان میں سے یعنی کوئی گو کے بل میں گھسا تھا تو تم بھی اس کی پیروی میں لازماً گو کے بل میں گھسو گے، اور ان میں کوئی ایسا بدبخت تھا جس نے ماں کے ساتھ جو ہے نا وہ نکاح کیا تھا، یعنی وہ نکاح کا مطلب یہ آپ جو بھی سمجھ لیں، تو میری امت میں بھی ایسا کوئی شقی ضرور پیدا ہوگا جو ماں کے ساتھ یہ کبھی فیل کرے گا۔ آج کل یہ چیزیں اب شروع ہو چکی ہوئی ہیں، یہ جو سوشل انجینئرنگ پروگرام چلے نا تو اب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اب آپ سوچیں نا، یہ بھی فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوَ النَّالِ بِالنَّالِ، میری امت پر بھی وہ سب وارد ہو کے رہے گا جو بنی اسرائیل پر وارد ہوا، جیسے دو جوتیاں آپس میں مشابہ ہوتی ہیں اسی طرح۔ تو یہ کیوں ہوگا؟ یقولون ما لا یفعلون و یفعلون ما لا یؤمرون، یہ اس کا نتیجہ ہے نا۔ تو بہرحال اس کا پھر انجام آخرت میں یہ ہے۔ تسلی ہماری یہ ہے کہ بہرحال خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں ہیں، یہ ہمارا یہ غرور ہے۔ یہاں ہے نا وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اس دھوکے باز نے تمہیں دھوکہ دیا۔ یہ دھوکہ کھا رہے ہیں ہم اللہ کی شان کریمی سے۔ اللہ کی بڑی کریمی ہے کہ اس نے محمد رسول اللہ کو بھیج دیا، اللہ کی بڑی کریمی ہے کہ اس نے آپ کا پیغام محفوظ کر دیا، اللہ کی بڑی کریمی ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو ہمیں حق بتا رہے ہیں، اس کے بعد بھی ہم اس کے لیے عمل نہ کریں اور کہیں کہ جی بس اللہ کریم ہے، تو یہ در حقیقت دھوکہ ہے، یہ فریب ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا؟ بہرحال حالات یہ ہیں۔ اب آپ وہ پورا منظر سامنے رکھیں، تصور میں لے کے آئیں، خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی کو نہ ہو جائے کہ تم حضور کے پاس نہیں جا سکتے، یا ہم میں سے کسی کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑ جائے کہ پوچھنا پڑ جائے کہ یہ میرے ساتھ میں دیوار کے باہر کیوں رہ گیا، میں اندر کیوں نہیں جا سکا، تو ہے نا بہت چونکنے کی بات۔ لہٰذا اگلی آیت اصل میں اس چیز سے بحث کر رہی ہے۔ وقت آ نہیں گیا، الم یعن للذین آمنوا، کیا جس کے دل میں کوئی ایمان کی رمق ہے ان کے لیے وقت آن نہیں پہنچا، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے آگے جھک جائیں۔ اب یہاں سے وہ ایک پیچھے ایک نقطہ رہ گیا ہے، میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ بتاؤں گا، لیکن یہ کہ وہ ابھی بھی نکلے جا رہا تھا۔ آپ کو یاد ہے میں نے نوٹ کروایا تھا کہ وہ جو دیوار درمیان میں حائل ہوگی اس میں ایک دروازہ ہوگا، یاد آیا؟ باطن وہ جو اندر والی سائڈ پہ رحمت ہوگی، باہر جو ہے نا عذاب نظر آ جائے گا، تو جو بیچ میں دیوار ہوگی لہو باب، اس کا ایک دروازہ ہوگا۔ تو یہ سوال تھا کہ یہ دروازہ کیوں ہوگا؟ تو مفسرین نے اس پہ جو بات بتائی ہے وہ یہ کہ دیکھیں بعض لوگوں کے اندر ایمان کا کوئی ذرہ ہوگا، وہ ہم کہتے ہیں نا جس کے دل میں رتی کے برابر بھی ایمان ہوگا بالآخر جنت میں چلا جائے گا،
اب بالفرض کسی کے اندر ایمان ہے لیکن اس کے اعمال بہت غلط ہیں. اعمال کے اندر ایک جو ہے نا وہ میل ہے، کلا بل ران علی قلوبہم، ان جو بھی میل ہے وہ غلط اعمال کی، وہ ان کے دلوں کے اوپر زنگ بن کے طاری ہو گئی ہے. آپ اس چیز کو یوں سمجھیں، ایمان کے اندر روشنی ہے، اس روشنی کے اوپر غلاف چڑھ گیا ہے برے اعمال کا، تہ جم گئی ہے برے اعمال کی، تو اب وہ روشنی باہر تو نہیں آئے گی. وہ لالٹین اگر آپ کو یاد ہو تو لالٹین کے اندر بتی تو جل رہی ہے لیکن شیشہ اگر کالا ہو جائے تو لائٹ باہر نہیں آتی تھی، تو وہ پھر شیشہ اتار کے سواگا مار کے اسے صاف کر کے پھر وہ ایک دم جو ہے نا لائٹ باہر آنا شروع ہو جاتی تھی. تو اسی طرح دل کا معاملہ، ایمان کہاں پہ ہے؟ دل میں ہے. گناہ کریں گے تو اس کا اثر کہاں پہ آئے گا؟ دل پر آئے گا. وہ جا کے ایمان کے اوپر زنگ بن کے چڑھ جائے گا. وہ جیسے بیٹری ہوتی ہے نا گاڑی کی، اور اس کے اوپر وہ جم جاتا ہے، وہ جو گرم پانی ڈالتے ہیں تو پھر وہ نکل جاتا ہے تو چلیں وہ کرنٹ پاس ہوتا ہے، نہیں تو کرنٹ نہیں پاس ہوتا. تو اس طرح آپ کے دل کے اوپر وہ زنگ آ گیا. اب اس وجہ سے وہ جو روشنی ہے اندر وہ باہر نہیں آتی. تو جس طرح آپ لالٹین کا شیشہ صاف کیا جاتا تھا، اس طرح اب اللہ کی مرضی ہے، وہ 1000 سال لگتا ہے، کروڑ سال لگتا ہے، لاکھ سال لگتا ہے، سال لگتا ہے یا 6 مہینے لگتے ہیں، یہ اب اس کا فیصلہ ہے کہ بھئی یہ شیشہ صاف ہونے میں کتنا عرصہ لگے گا. اب یہ شخص جو ہے نا وہ آگ میں جلے گا اور اس کا وہ آئینہ قلب سیکل ہوگا، اور جب اس کی وہ روشنی نکل آئے گی تو وہ دروازہ موجود ہے جس سے گزر کے وہ جنت میں جا سکے گا. یہ اس کے اندر دروازہ اس لیے ہے. تو اب معلوم ہوا کہ کوئی تھوڑا بہت تو ایمان ہے نا. یہ جو اگلی بات ہے یہ اس سے نہیں ہے کہ جس کے اندر کچھ بھی ایمان نہیں ہے. یہ اس آدمی کی بات ہے جس کے اندر کوئی تھوڑا بہت ایمان ہے. تو دیکھو یار، سوچو، آپ اپنا رخ دیکھو کدھر ہے. قربانیاں دینے کی طرف ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اپنی دنیا بچانے کی طرف ہے، آپ اپنا کچھ لگانے کے لیے، نہ وقت لگانے کے لیے تیار ہیں، نہ مال لگانے کے لیے تیار ہیں، نہ جان لگانے کے لیے تیار ہیں اللہ کی راہ میں، تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ آپ غلط رخ پر ہیں، آپ ہدایت پر نہیں ہیں. آپ حج کرتے ہوں، آپ روزے رکھتے ہوں، آپ اور بہت سارے نیک کام کرتے ہوں، لیکن اگر یہ مسئلہ آپ کا ٹیڑھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ صراط مستقیم پر نہیں ہیں. بنیاد میں خرابی پیدا ہو گئی. جب یہ بنیاد میں خرابی پیدا ہو گئی ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہے جو اب بتا دیا گیا. ظاہر ہے یہ سارے جو حضور کے ساتھ تھے وہ سارے نمازیں بھی تو پڑھتے تھے، لیکن انجام اس سے 2-4 ہوں گے. تو اگر اس چیز کی سمجھ آ گئی ہو تو پھر انسان کا دل کدھر جھکنا چاہیے؟ اللہ کی طرف جھکنا چاہیے. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، کہ ان کے دل عاجزی اختیار کریں، جھک جائیں، لذکر اللہ، اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر پر. وما نزل من الحق، اور وہ جو ہم نے حق میں سے نازل کیا. کون سا؟ کیا؟ قرآن. الحق جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ قرآن ہے، وہ خود از ذکر الحکیم ہے، وہ خود از ذکر ہے. انا نحن نزلنا الذکر، ذکر کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اچھا اب یہ ذرا ذکر کی بات کو بھی سمجھ لیجئے، یہ کیا ہے. دیکھیں جب ہم ذکر کی بات کرتے ہیں تو جو ہم انگلیوں پہ ذکر کرتے ہیں وہ یاد آتا ہے، جو تسبیح پہ ذکر کرتے ہیں وہ آپ کو بھی یہی یاد آیا ہوگا نا. اصل میں ذکر کس کو کہتے ہیں؟ ذکر کہتے ہیں یاد کو. اور ذکر کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ ذکر، اس یاد والے ذکر کا تعلق ہے محبت کے ساتھ. آپ کا جو محبوب ہوتا ہے، جو آپ کا پیارا ہوتا ہے، جو آپ کے دل میں بستا ہے، اس کا زبان سے آپ ذکر کریں یا نہ کریں، اس کی یاد ہر وقت دل میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ آپ کا کوئی لاڈلا بچہ ہے، آپ ادھر ادھر جا کے اسے بھول سکتے ہیں؟ وہ آپ کو یاد آئے، رہ کے یاد آئے گا. اس کے لیے آپ کو کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود یاد آئے گا. جو شے آپ کو پیاری ہو، جو آپ کو محبوب ہو، جو آپ کے دل میں کھبی ہوئی ہو، وہ از خود یاد آتی ہے. اور یہاں اس ذکر کی بات ہو رہی ہے. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، اس میں 2 آیتیں ہیں، ان کا ذرا آپ تقابل کریں گے تو بات بالکل سمجھ آ جائے گی. سورہ بقرہ میں خاصی طویل آیت ہیں جہاں اللہ کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابۃ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض
لآیات لقوم یعقلون، یہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ جو اللہ نے آپ کے لیے زمین و آسمان بنائے، دن و رات کا الٹ پھیر ہے، یہ آسمان سے جو بارش برساتا ہے، یہ جو طرح طرح کی غذائیں آپ کے لیے نکالتا ہے، جو کتنی طرح کے جاندار آپ کے لیے زمین میں پھیلا دیے اس نے، یہ جو ہواؤں کا سلسلہ ہے، یہ جو بادلوں کا سلسلہ ہے، یہ سارے میں جو جن کو اللہ نے عقل دیے، ہوش مند لوگ، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ اسی کو مختصر کر کے اسی بات کو کہا سورہ آل عمران میں، آیت نمبر 190 ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو اولو اللب والے ہیں، یعنی جن کی گری ہے، مغز ہے جن کا، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ باتیں کی، ادھر عقل کہا، ادھر مغز کہا، مغز اور عقل ایک ہی چیز ہے، عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سورہ بقرہ میں بتایا من الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ، لوگوں میں وہ بھی ہیں یہ نشانیاں دیکھتے ہیں لیکن محبت کرتے ہیں ان سے جو اللہ کے مقابل انہوں نے گڑھ لیے ہوتے ہیں، اور ان سے ویسی محبت کرتے ہیں کہ جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے، یعنی ان نشانیوں کے نتیجے میں اللہ کی محبت پیدا ہونی چاہیے کہ اس نے اتنے احسانات کیے، جو جس کا بھی آپ احسان مانیں گے اس کے لیے آپ کے دل میں محبت ضرور جاگے گی۔ کہتے ہیں نا کہ کسی کو تحفہ دیا کرو، تحفے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ وہ جس کو آپ نے کوئی بھی تحفہ دیا ہے، ظاہر ہے وہ اس کو اثر کرے گا، اور اس کے نتیجے میں آپ کے لیے اس کے دل میں گداز پیدا ہوگا، محبت پیدا ہوگی۔ تو اللہ کے اتنے احسانات، اس کے نتیجے میں محبت پیدا ہوگی۔ تو یہ، لیکن یہ کہ بجائے اللہ سے محبت کرنے کے جنہوں نے کچھ نہیں دیا ان سے محبت کرتے ہیں، جنہوں نے دھوکے دیے، لارے لگائے، ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے نہیں کرتے۔ تو یہ بڑی پاگل پن ہے، یعنی یہ عقل مند نہیں ہے۔ تو جو عقل مند ہوں گے وہ اللہ سے سب سے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان رکھتے ہیں عقل مند وہ سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ تو اب میری وہ بات یاد آ گئی نا جو میں نے کہا تھا کہ جس سے شدید محبت ہو، جو دل میں بستا ہو، اس کی یاد کے لیے کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا، وہ تو دل خود بار بار اس طرف جاتا ہے، دل ڈھونڈتا ہے وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں یوں ہی تصور جانا کیے ہوئے، تو وہ تو دل بانے میں کی تلاش میں، وہ لگتا ہی نہیں کہیں، وہ تو اسی ایک طرف لگا ہوتا ہے۔ اب سورہ آل عمران میں دیکھیے، وہاں پہ محبت کا ذکر نہیں آیا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ لوگ کہ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں اللہ نے پیدا کیا اس پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں سارا؟ وہ محبت، اصل میں اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ ہر لحظہ اسے یاد رکھ۔ یہی انسان کی تین حالتیں ہوتی ہیں، یا کھڑا ہوتا ہے، یا بیٹھا ہوتا ہے، یا لیٹا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی پوزیشن انسان کی نہیں ہوتی۔ ابھی ہم بیٹھے ہیں، ادھر سے جائیں گے، چل کے جائیں گے، یعنی کھڑی پوزیشن میں ہیں، جب گھر پہنچیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد لیٹ جائیں گے، تو اس کے علاوہ اور کون سی پوزیشن ہوتی ہے؟ یا کھڑا ہے، یا بیٹھا ہے، لیٹا ہے، یعنی ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ یہ اس محبت کا مظہر ہے۔ وہ والذین آمنوا اشد حبا للہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا۔ آگے آ گیا تفکر۔ قرآن مجید نے کائنات پر غور و فکر پر جو ہے نا وہ بہت تلقین کی ہے، بہت زور دیا ہے۔ اب اس سے ایک نتیجہ نکلا کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں مسلمانوں نے تو غور و فکر نہیں کیا، سائنسدانوں نے غور و فکر کیا ہے، وہ مریخ پہ پہنچ گئے، چاند پہ پہنچ گئے، پتہ نہیں کتنے کتنے پہنچ گئے، اور جو مسلمان ہیں یہ تو بس لوٹے اور ڈھیلے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس سے آگے یہ نہیں جا سکے، کہتے ہیں نا لوگ۔ اب اس بات کو سمجھ لیجئے، بڑی پیاری بات ہے جو اقبال نے کہی ہے، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ اللہ پر ایمان اور اللہ کا یہ احسان مان کر جو تفکر ہوتا ہے اس کے نتیجے میں اللہ سے قربت پیدا ہوتی ہے، وہ اور تفکر ہے۔ اور اللہ پر ایمان رکھے بغیر جب کائنات پہ تفکر ہوگا تو انسان اس کائنات میں اس طرح کھو جائے گا کہ اللہ کو یہ کائنات بھلا دے گی۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری محنت دنیا میں گم ہو گئی، یہ حجاب بن جائے گی، یہ رکاوٹ بن جائے گی، یہ اپنے اندر جذب کر لے گی، اللہ یاد ہی نہیں آئے گا۔ لہذا بڑے بڑے سائنسدان سارے آپ دیکھیں گے جتنا فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، اور دہریے بنتے ہیں، اور ملحد بنتے ہیں، اور ایتھیسٹ بنتے ہیں، وہ اللہ تو انہیں نظر ہی نہیں آتا۔ تو یہ غور و فکر مجرد غور و فکر نہیں ہے، یہ ذکر و فکر ہے۔ ذکر کس کا؟ اللہ کو یاد رکھ کر جب فکر کرتے ہیں تو یہ کمبینیشن ہے جو آپ کو پھر آگے لے کے جاتا ہے، جو مطلوب ہے۔
اور ظاہر ہے یہ محبت کے بغیر نہیں پیدا ہو سکتا. ایک اللہ کی محبت کو دل میں رکھتے ہوئے اللہ کی بناوٹ پر اللہ نے جو کچھ بنایا اس کو سوچنا وہ کوئی اور معنی رکھتا ہے. اس سے محبت میں مزید اضافہ ہوگا. یہ اس کی قدرت کا کمال، یہ اس کی صنائی کا کمال، یہ اس کی خلاقی کا کمال، یہ اس کا جو ہے میرے اوپر احسان. اب اس سے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اب یہ صدائیں نکلیں گی. اور جب اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، یہ چیونٹی ہے، یہ جو ہے نا وہ پہاڑ ہے، یہ سورج ہے، اب وہ اس کی ساری آپ کیمیکل جو ہے نا وہ سارے وہ اجزاء علیحدہ کر لیں گے، آپ اس کی ساری فزکس کا جو کچھ چھانٹ لیں گے، بال کی کھال اتار لیں گے، خالق کی طرف تو ذہن ہی نہیں جائے گا. تو وہ فکر کوئی معنی نہیں رکھتا. تو اصل بات کیا ہوئی؟ ذکر کا مطلب کیا نکلا؟ ذکر کا جو مطلب نکلا وہ یہ کہ اللہ کی محبت دل میں کھپ گئی. اچھا، یہ جو محبت ہے یہ جو دل میں کھپ گئی، اس کے لیے خطرہ کون سا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں میں سے بعض اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے خطرہ ہیں، تمہارے اس ایمان کے لیے. وہ تمہارے دشمن ہیں، دشمن ایمان ہیں. اب ظاہری دشمن وہ جس طرح انڈیا پاکستان دشمن ہے، یہ اس دشمنی کی بات نہیں ہو رہی، یعنی ایمان کے لیے خطرہ ہیں. فاحذروہم، چوکنے رہنا. یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہارا ایمان کا پانی مرے گا، یہ وہ سوراخ ہے جہاں سارا پانی نکل جائے گا. اس جگہ سے ہوشیار رہنا ہے کہ یہاں سوراخ نہ ہو جائے، ہر وقت ہوشیار رہنا ہے. یعنی اب وہ جوڑیے نا اس کے ساتھ، بندہ مرتد کیسے ہوتا ہے اندر اندر؟ یہ محبتیں جو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں، اللہ کی محبت کو کم کر دیتی ہیں، یہ اپنی طرف موڑ لیتی ہیں. اسی لیے فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. تمہارے مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، ذکر سے غافل نہ کر دیں. یعنی ان کی محبت اللہ کی محبت پر غالب نہ آ جائے. سورہ آل عمران، سورہ نور میں رجال لا تلہیہم اموالہم ولا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. وہ باہمت لوگ کہ جن کو خرید و فروخت اور جو بھی تجارت ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونے دیتی. یعنی امور دنیا ہیں جن میں پڑھ کر انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اور جب غافل ہو جاتا ہے تو پھر وہ ذکر اللہ کی بجائے ان کا ذکر رہ جاتا ہے. پھر نماز میں بھی کھڑا ہوگا تو دکان کا حساب چل رہا ہوگا، پھر روزے میں بھی تو آخر افطار میں دعائیں ساری دنیا کی ہو رہی ہوں گی. وہ اللہ سے جو قربت کا ذریعہ ہے، جو جن چیزوں نے بننا ہے، وہ بجائے قربت کے بعد کا اور دوری کا ذریعہ بن جاتے ہیں. تو یہ ہے اصل بات کہ اللہ کی محبت دل میں جاگ جائے. وہ محبت جاگ جائے گی تو پھر یہ نہیں کہ اللہ کی یاد خود بخود آئے گی، اس کے لیے کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبہم. اب یہ بہت اہم بات ہے. فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں، یعنی ہوشیار رہیں، چوکنے رہیں. یہ خطرات ہیں آپ کے ایمان کے لیے. یہ مال و اولاد کی محبت، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما، لا الہ الا اللہ، یہ اپنی طرف کھینچ لیں گے. یہ بھی بت ہیں، تو ان سے چوکنا رہنا ہے. لیکن مدت دراز جب بیت جاتی ہے تو آدمی آہستہ آہستہ ڈھیلا پڑ جاتے ہیں. وہ حدیث ذہن میں لائے نا، وہ پہلا دور، دوسرا دور، پھر ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف. تو نہ ہو جائیں ان لوگوں کی طرح جنہیں کتاب دی گئی، یعنی بنی اسرائیل. ان کی طرح نہ ہو جائیں. جیسے میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ وہ تو جائیں گے، لیکن جسے بھی اپنی آخرت عزیز ہے وہ ہر وقت چوکنا رہے کہ ان کی طرح نہیں ہونا ہے. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِ. ان سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ. تو ان پر مدت دراز بیت گئی، بہت وقت گزر گیا ان پر. تو جو وقت گزرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ امد فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. تو ان کے دل سخت ہو گئے. یعنی اللہ کی یاد سے دل نرم ہوتے ہیں. اللہ کی یاد جب نکل جاتی ہے، اس کی جگہ دنیا کی یاد آ جاتی ہے تو دل سخت ہو جاتے ہیں. جب سخت ہو جاتے ہیں تو پھر انسان ظالم ہو جاتا ہے. دنیا میں جب ایسے لوگ امام بن جاتے ہیں، اقتدار میں آ جاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ طاقت آ جاتی ہے، تو معاشرے میں ظلم جاری کر دیتے ہیں. جب اللہ والے آتے ہیں تو معاشرے میں امن ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے. تو سخت دل آدمی کی یہ پہچان، اسے کسی کی کوئی فکر نہیں ہوگی، کسی پر رحم نہیں ہوگا، کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اور یہاں تک کہ اپنی بھی فکر نہیں ہوگی کہ میرا انجام کیا ہوگا. آخرت کی کوئی فکر نہیں، دنیا میں کھپ جائے گا.
تو فقصت کو، اور اتنے سخت ہو گئے کہ گویا نیک بات، حق بات، سچی بات ان کے دل پر اثر ہی نہیں کرتی۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر، آپ سمجھاتے رہیں کوئی اثر ہی نہیں ہوگا۔ اور قرآن مجید یہ بات بتاتا ہے کہ جو دنیا میں ایسا کھپ جائے کہ آخرت کی پرواہ جسے نہ رہے، اس پر قرآن بھی اثر نہیں کرتا۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، جب آپ نبی قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے درمیان اور جو لوگ آخرت کا یقین نہیں رکھتے ان کے درمیان ہم ایک پردہ طاری کر دیتے ہیں جو چھپا ہوا ہوتا ہے، آپ کو نظر نہیں آتا لیکن ایک بیریئر ہوتا ہے، انہیں وہ بات ہی نہیں سمجھ آتی، تو ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، بات اس لیے نہیں سمجھ آتی۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اب وہ ظاہر ہے اسلام کا لبادہ تو چڑھا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے داڑھی بھی رکھی ہو سکتا ہے بڑے نیک بھی نظر آتے ہوں، لباس میں بھی بڑے متقی معلوم ہوتے ہوں، اندر ایک کافر بیٹھا ہوتا ہے، ان کی کرتوتیں سن کے تو بندہ جو ہے کان پکڑے، اور ان کے رویے دیکھ کے بندہ حیران ہو جائے۔ اب دیکھیں نا ہمارے بھی ملک میں وہ جتنی گاڑیاں چوری ہوتی ہیں تو جب ایک خاص علاقے میں چلی جاتی ہیں تو جب بھی کوئی لوگ جب ملی ہیں تو کوئی حاجی صاحب ہی سے، بڑی بڑی داڑھی والے تسبیح والے، انہی سے جا کے ڈیل کر کے تو لوگ گاڑیاں واپس لے کے آتے ہیں نا۔ کوئی بندہ اغوا ہو جاتا ہے تو بھی حاجی صاحب ہی سے جا کے پالا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو میں نے بہت موٹی موٹی باتیں بتایا۔ اور اندر خانے جو گند ہوتا ہے، اب چونکہ وہ بنی اسرائیل کا ذکر آیا ہے نا تو انہی کے حوالے سے میں بات کہہ کے نکل، ایک جو عیسائی تھے ان کے ہاں جو رہبانیت تھی تو بظاہر تو انہوں نے چڑھا لیا تھا نا اوپر کہ ہم راہب ہیں، ہمیں دنیا سے غرض ہی نہیں، تو راہب مرد بھی ہوتے تھے، راہبائیں بھی ہوتی تھی، عورتیں بھی ہوتی تھیں، وہ اکٹھے رہتے تھے، اور ادھر تہ خانوں میں وہ جو ہے نا وہ قبرستان ہوتے تھے حرامی بچوں کے، وہ کدھر سے آتے تھے؟ تو اوپر وہ نیکی، اندر خانے کرتوت، تو یہ تو نیک لوگوں کے کرتوت تھے نا۔ تو کثیر منہم فاسقون، اب ان کی اکثریت نافرمانوں کی ہے، کہنے کو وہ ظاہر داری ساری پوری کرتے ہیں لیکن اندر سے وہ اندر بدل چکا ہوتے ہیں، اندر وہ ارتداد اپنی پنجے گاڑ چکا ہوتے ہیں، اندر اللہ کی محبت کی کوئی شمع ٹمٹما نہیں رہی ہوتی ہے، دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں، لہٰذا اب ان کے اوپر فسق و فجور کا غلبہ ہوتا ہے۔ آپ پوری امت مسلمہ کے جو بھی سربر آوردہ لوگ ہیں، جو انفلوئنشل لوگ ہیں، جن کے ہاتھ میں عنان اقتدار ہے، آپ ذرا دیکھ لیجئے نا پوری امت کا حال، کیا اس کا مظہر نہیں ہے وہ کثیر منہم فاسقون؟ بلکہ کثیر کا لفظ بھی یہاں پہ جو ہے نا وہ اضافی معلوم ہوتا ہے کہ وہ یعنی مطلقاً کوئی شاید کوئی ایک آدھ استثناء ہو تو ہو، نہیں تو سب کا حال تو یہی ہے۔ تو اگر لیڈروں کا یہ حال ہے تو پھر باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ تو اسی کے تو الناس علی دین ملوک، لوگ تو بادشاہوں کے طریقے پہ چلتے ہیں نا، پھر بادشاہ جھوٹ بولے گا لوگ سمجھیں گے کہ جھوٹ بولنا ہی بڑی جو ہے نا سمجھداری کی بات ہے، تو وہ ان کا طریقہ فالو کریں گے۔ تو اس اعتبار سے وہ فسق و فجور جو ان میں تھا وہ ہم میں بھی آ گیا، جو برائیاں ان میں تھیں وہ ہم میں بھی آ گئی۔ لیکن اس سے بچنے کا راستہ، جس کو بھی اب آخرت بچانی ہو اسے سمجھنا ہوگا کہ وہ اللہ کا جو ذکر ہے، یعنی اللہ کی محبت، اور اس کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ اللہ کی کتاب، وما نزل من الحق، جو حق میں سے نازل کیا۔ اب اس کے ساتھ جڑنے کا مطلب اللہ سے جڑنا، یہ کتاب، اس پر غور و فکر، وہ جو ایک تو ہے نا تخلیق پر غور و فکر، جو اللہ نے بنایا اس پر غور و فکر، ایک جو اللہ نے اتارا اس پر غور و فکر، اس کے نتیجے میں جو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جو اللہ کی محبت جاگتی ہے، جو اللہ کا ذکر دل میں پیوست ہوتا ہے، وہ پھر نکالے نہیں نکل سکتا۔ تو یہ رستہ ہے جس سے پھر دل نرم پڑتے ہیں۔ آگے جو ہے نا اس میں پورا وہ پروگرام دے دیا گیا ہے کہ دل کیسے نرم، اگر آپ سمجھیں کہ دل سخت ہو گئے تو اب دل کو نرم کرنا ہے تو کیسے نرم کریں؟ وہ جیسے ایکس رے ہوا، پتہ چلا جی وہ پھیپھڑے میں داغ ہے، تو اب اس کے بعد ڈاکٹر پورا ایک آپ کو کورس بتائے گا نا، آپ نے یہ کھانا ہے، یہ کرنا ہے، یہ آپ کے اوقات ہیں، اور یہ آپ کی دوائیاں ہیں، اور پھر یہ مہینے کے بعد چیک اپ کرانے آئیے گا، اور 6 مہینے 8 مہینے آپ کا علاج چلے گا، آپ کو ٹی بی ہے، یہ 8 مہینے کے بعد جا کے ٹھیک ہوگی۔ تو اگر یہ دل سخت ہو گیا ہے تو اس کا بھی کوئی علاج ہے یا نہیں ہے؟ تو جو اس کا علاج ہے وہ آیت نمبر 17 اور 18 میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ اگلی نشست میں پڑھ سکیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔